बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये है खबर के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमन हाशमी और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सईद काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल चाल है? और वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे अंजुम रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब। वस्सलाम सिमल, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। और नाज़रीन, सबसे पहले आज हम बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ की जानिब से कल मुख्तलिफ बयानात सामने आए। सबसे पहले तो अमरीका की तरफ से जो प्रेशराइज़ किया जा रहा था पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को, उसके खिलाफ रद्द-ए-अमल खुलकर सामने आना शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने समझौता नहीं किया, अमरीका जितनी मर्जी कोशिश कर ले हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड या उस पर पाबंदी लगाने की। इस हवाले से बात की गई। फिर उसके अलावा ड्रोन हमलों पर बात की गई कि ये मुशर्रफ दौर का तोहफ़ा है और इस दौर हुकूमत में ड्रोन हमले जो हैं वो सिर्फ 3 हुए। फिर इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि कश्मीर के मसले को हल किए बगैर इंडिया से ताल्लुकात जो है वो बेहतर नहीं हो सकते। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की भी बात की और फिर इंडियन साइड से भी कुछ बयानात सामने आए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के हवाले से कि वो शमूलियत इख्तियार करना चाहता है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए वो किसी तौर रुकावट नहीं बनेगा। सुषमा स्वराज जो है वो चीन भी गई और उनसे वहाँ पर जो है वो हमायत के लिए उनसे दरख्वास्त भी की गई और ये यकीन दहानी कराई गई कि अगर पाकिस्तान को रुकनीत मिलती है तो इंडिया किसी तौर मुखालफत नहीं करेगा। ये सिनेरियो क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब TORs के हवाले से बात करेंगे। मीटिंग दर मीटिंग का सिलसिला जारी है, मुसलसल इजलास भी हो रहे हैं, कोई नतीजा नहीं निकल रहा, लेकिन आज कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर फाइनल डिसीजन जो है वो ले लिया जाएगा और PTI मुमकिन तौर पर जो है वो टॉक्स का बाइकआउट कर देगी और सड़कों का रास्ता अपनाएगी। ये बात भी की जा रही है कि रमज़ानुल मुबारक के बाद, ईद के बाद जो है वो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। तो मुत्तहिदा अपोजिशन कहाँ स्टैंड लेगी और PTI जो है क्या उनसे भी अलग हो जाएगी, इस पर आज हम बात करेंगे और देखते हैं अब सईद काजी साहब की आज की स्टोरीज क्या हैं। जी सईद साहब। एक तो इस वीकेंड पे एक खबर आई थी और जो कि बड़ी अहम है इस मुल्क के लोगों के ज़िमन में, क्योंकि बारिशें और इस दफ़ा प्रिडिक्ट किया गया कि बारिशें ज़्यादा होने वाली हैं इस अगले हफ्ते में। तो हमारे जो 7 रेडार्स जो हैं वो ख़राब पड़े हैं जो सैलाब की अर्ली वार्निंग देते हैं। एक तो ये इससे एक स्टेट ऑफ अफेयर्स हमें नज़र आती है कि हम कितने संजीदा हैं इस मुल्क के अवाम के जो हार्ड कोर इशूज़ हैं उस ज़मन में। फिर पेशावर की खबर इसके साथ जोड़ूंगा कि इवन पेशावर में निकासी आपका इतना खौफनाक मसला है कि 4 बूंदें पड़ती हैं तो शहर बंद हो जाता है। पीपल जो लोग जो हैं वेड थ्रू करते हैं, पानी में से गुजरते हैं। एक तो इस पर बात करेंगे और फिर कराची में लॉ एंड ऑर्डर एकदम से ईद के करीब जो है, लॉ एंड ऑर्डर से मुराद ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम है उस पर तशवीश का इज़हार जो है ऑफिशियल्स भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एकदम से फिर वेव आई है। हम जानते हैं कि पहले एक ठहराव आया था जब से ये एक्शन वहाँ पे रेंजर्स का शुरू हुआ था, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल सही, ये आज की स्टोरीज रहेंगी। अंजुम साहब, आपकी स्टोरीज क्या होंगी? एक तो हम बात करेंगे तोरखम के बॉर्डर पे जो है वो गड़बड़ थी और आज अफगानिस्तान के नायब वजीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और जो पाक अफगान बॉर्डर पर जो गड़बड़ है और जो फायरिंग हो रही है, जो मुसलसल एक तनाज़ा बना हुआ है, उस पर बातचीत होगी। एक तो इस पर बात करेंगे और दूसरा जो है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन जो है शिरानी साहब, उन्होंने फिर कहा है कि गैरत के नाम पर जो कत्ल होते हैं वो इस्लाम के मुताबिक तो नहीं है, इस्लाम के खिलाफ है और इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन जो कानून है उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। हालांकि इस्लाम के नाम, हालांकि जो गैरत के नाम पे जो कत्ल हो रहे हैं उसमें बड़ा दखल जो है वो उसी कानून का है। इस पर बातचीत करेंगे। बिल्कुल सही सही। और सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की रुकनीत के हवाले से जो इंडिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है और फिर मुशीर ख़ारजा सरताज अज़ीज़ के कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बयानात सामने आए हैं। सही साहब, आपकी तरफ मैं सबसे पहले आना चाहूँगी। अमेरिका का जो प्रेशर है अब उसका खुलकर रिएक्शन जो है वो पाकिस्तान की तरफ पहली दफ़ा अगर आप याद हो तो 2 हफ्ते पहले या हफ्ता पहले हमने स्टोरी की थी कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट, सिविल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एक रिपोर्ट आई थी और वो अखबारों में भी छापी गई थी या मेरे ख्याल में लीक हुई या की गई थी। तो उसमें से खुलकर एक बात सामने आई कि अमेरिका एक तो जो मौक़िफ़ वो इख्तियार किया गया से जाना नहीं चाहता। अगर वो यहाँ से जाएगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इलाका वो छोड़ देगा चाइना के लिए, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर इसके साथ हमने देखा कि न्यूक्लियर हवाले से हमारे ऊपर जो प्रेशर था, ये सेकंड टाइम आज सरताज अज़ीज़ साहब ने बड़ी खुल के बात की और उन्होंने कहा कि हमने इस प्रेशर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये हमारा सिक्योरिटी का मामला है। फिर उन्होंने ड्रोन्स की भी बात की। अब मामला ये है कि हम एक तख्ता सितम बने हुए हैं, तख्ता मश्क बने हुए हैं यहाँ पे, और इससे पहले भी जो ग्रेट गेम्स हैं यहाँ पे खेली जाती रही हैं और हमारा जो सबसे बड़ा अज़ाब है वो ये है कि हम एक एरिना है, एक अखाड़ा है जहाँ पे जो है बड़ी ताकतें
پہلے کولڈ وار میں کھیلتی رہیں، جس سے یہاں کے عوام اور اس خطے کے عوام نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان اور دیگر جو اس خطے کے عوام ہیں وہ ایک بڑے عذاب میں مبتلا رہے اور آج تک ہیں، اور ایک فورسیبل فیوچر میں کوئی رستہ ہمیں نظر نہیں آتا جس طریقے سے ہم پھنس گئے ہیں اس میں۔ ایک تو سوشل آپ نے سیکٹر دیکھا، اس کا یہاں پہ کیا حال ہو گیا بومبنگ کی وجہ سے، اور اس کے بعد اب جو یہ طاقتیں ہیں ان کی آپس کی جو ماجرائی ہے، اس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک طویل عرصے تک اور اس لیڈرشپ کے ساتھ جو ہمیں میسر ہے، مجھے کوئی رستہ باہر نظر نہیں آتا۔ صحیح صاحب، اس میں یہ بھی تو لگتا ہے کہ ہماری کوئی فارن پالیسی جو ہے وہ ریاکشن کے طور پر سامنے آتی ہے، خود سے کوئی فارن پالیسی موجود نہیں ہے جس پر ہم سٹینڈ لے سکیں۔ دیکھیں فارن پالیسی جو ہے وہ اس میں جسے کہتے ہیں نا، دیکھیں ہم یہ جو آپ کہتے ہیں نا بیگرز آر نو چوزرز، آپ جو ہے وہ آپ کو ان کے IMF کے ورلڈ بینک سے آپ کی دست نگر آپ ان کے، اور پھر ایک تھیری یہ بھی چلتی رہی یہاں پہ کہ یہ قرضوں کے بوجھ کے نیچے ہمیں لادا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ کل ہم اپنا نیوکلیر جو ہے وہ اسے کمپرومائز کر لیں۔ تو اب اس گیون سچویشن میں نیوکلیر کو کون پسند کرتا ہے؟ کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے اس پورے گلوب پہ، مگر اس سیکیورٹی انوائرمنٹ میں اگر آپ نیوکس نہیں رکھتے تو آپ بڑے ولنریبل ہیں، جس طرح مثال دے چکے ہیں، عراق کی مثال دے چکے ہیں، اس سے پہلے شام کی مثال ہم دے چکے ہیں۔ تو جو مرضی ہے یہ گھس آتے ہیں، اور پھر وہاں جو آبادیوں کا حال ہوا، اب یہ ایک جو ملینز آف پیپل جو ہے ہجرت کر کے جا رہے ہیں کہیں کدھر، تو یہ اسی لیے کہ ان کے پاس نیوکس اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تھے۔ صدام کے پاس اگر ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہوتے تو شاید وہاں امریکہ جو آپریشن ہے شاک اینڈ آ جس کا نام تھا وہ نہ کرتا۔ صحیح۔ انجم صاحب، آپ کس سینیریو میں دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیں یہ جو ہمارا جو نیوکلیئر ہے وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہے، ہمارا نیوکلیئر جو ہے وہ چین کے خلاف نہیں ہے، ہمارا نیوکلیئر جو ہے وہ صرف ہمیں تحفظ دیتا ہے بھارت کے خلاف۔ اور امریکہ جو ہے وہ پہلے روز سے ہی جو ہے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے باز آ جائے اور اس کو چھوڑ دے، کیونکہ نیوکلیئر امریکہ کے نزدیک جو ہے پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اس خطے کے لیے خطرہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارا جو میزائل کا جو نظام ہے اور ہماری جو میزائل کی پیداوار ہے اس پر امریکہ پاکستان پہ مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ میزائل سے باز آ جائے۔ اور پاکستان نے جو ابھی ایک چھوٹی نوعیت کے ایٹم بم بنائے ہیں اور وہ ٹیکٹیکل بم کے نام سے مشہور ہیں، اور ان بمز کا مقصد یہ ہے کہ اگر بھارت جو ہے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ فوری حملہ کرتا ہے یا بہت چھوٹے لیول کا حملہ کرتا ہے، جیسے کہ کولڈ سٹارٹ کی تھیوری بھارت نے دی تھی، تو اس کے جواب میں ہم ٹیکٹیکل ایٹم بم استعمال کریں گے جو 2 یا 3 یا 4 میل کے علاقے میں جو ہے تباہی پھیلاتا ہے، بہت زیادہ تباہی نہیں پھیلاتا۔ اس پر امریکہ ہم سے ناراض ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹم کی بم کی پیداوار جو ہے وہ کم کر دیں۔ پاکستان پہ یہ بھی الزام ہے کہ پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ ایٹم بم بنانے والا ملک ہے، اور یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان جو ہے دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے، بلکہ پاکستان سب سے زیادہ اور اس کے بعد انڈیا، یہ 2 ممالک جو ہیں یہ بہت تیزی سے اپنے ایٹم بموں میں اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور روس اور باقی ممالک جو ہیں وہ تخفیفی اسلحہ کر رہے ہیں، وہ اپنے ایٹم بموں میں کمی کر رہے ہیں، ان کے پہلے ایٹم بم بہت بن چکے تھے۔ اچھا، دوسرا امریکہ کا پاکستان پہ دباؤ ہے، ایک تو ایٹم بم نہ بنائے، دوسرا ہے حقانی جو نیٹ ورک ہے، جو افغان طالبان ہیں ان پر ہم حملہ کریں، ان پر ہم مارے۔ اصل بات یہ ہے کہ ایٹم بم اور حقانی نیٹ ورک جو ہے یہ دونوں جو ہمارے اسٹریٹجیکل ایسٹس ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ پاکستان کے تحفظ میں۔ پاکستان کی ایک طرف جو ہے وہ بھارت ہے اور دوسری طرف افغانستان ہے، اور بھارت جو ہے افغانستان میں بھی اپنے اثر و رسوخ رکھتا ہے، اور وہاں اس نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے، اور وہاں بہت زیادہ اپنی مداخلت کرتا ہے، اور بہت زیادہ انٹیلیجنس ایکٹیویٹی جو ہے وہ افغانستان میں بھی کرتا ہے اور خود بھارت میں بھی کرتا ہے۔ لیکن انجم صاحب، اب اس تمام جو لمیٹیشنز لگائی جا رہی ہیں، ہم پر جو پابندی لگائی جا رہی ہے، اس کے خلاف پاکستان کا سٹرونگ ریاکشن آ رہا ہے اور کھل کر سٹانس جو ہے وہ اپنایا جا رہا ہے، تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، اب افغانستان میں جو بھارت اپنے بہت زیادہ سٹرونگ انٹیلیجنس رکھتا ہے اور بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اس کا جواب ہمارے پاس طالبان ہے، کیونکہ طالبان پاکستان کے حامی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں بھارت کا مقابلہ کرنے کے لیے طالبان کی ہم مخالفت نہیں کر سکتے، طالبان کی ہمیں حمایت کرنی پڑے گی۔ اور دوسری طرف جو ہے بھارت کے حملے سے بچنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایٹم بم کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں ہمارے پاکستان کے بنیادی تحفظ کے اصول ہیں، اس پر ہم امریکہ کے دنیا کی کسی بھی طاقت سے، کسی بھی ملک سے ہے وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، اور یہی بات جو ہے وہ اب آگے اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سے کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔
پاکستان امریکہ سے دور ہوتا جا رہا ہے اور امریکہ نے پاکستان کی جو امداد کرنی آئی تھنک انجم صاحب کی آواز میں کچھ ڈسٹارشن آ رہی ہے، تب تک میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی سعید صاحب، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے تعلقات پر اب نیگیٹو امپیکٹ بھی پڑ سکتا ہے، تو ان لانگر رن کیا پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے اکنامکلی، کیونکہ IMF یہیں پر موجود ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس سینیریو کو؟ دیکھیں یہ نقصان فائدے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم پہلے جو لوگ ہیں بھارت کو دیکھ لیں، اب بھارت ہماری نسبت اکنامیکلی زیادہ سٹیبل ہے، جی اس کے اس طریقے سے ایشوز نہیں ہیں جو ہمارے قرضے کے اور ہمیں بیرز آف پیمنٹ کا ہمارا ایشو رہتا ہے، اور ہمیں بار بار پھر $8 بلین اس سال ہم نے اور لینے ہیں۔ ابھی حالانکہ انہوں نے قومی اسمبلی میں جا کے ایک تقریر فرما کے ہمیں باور کروانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا قرضے کا مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہے، مگر ہے یہ مسئلہ، اور وہ اس کو ہم میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کم کر کے دکھاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس دفعہ ہم نے قرضے کی شرح کو کم کیا ہے۔ پتہ نہیں اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، مگر کیومولیٹو ایفیکٹ تو یہ ہے کہ بڑا ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے، اور ابھی $8 بلین اگر آپ نے اور لینا ہے اس سال میں اگلے کرنٹ جو فائنانشیل ایئر ہے، تو پھر اس میں آپ کہاں سے کہاں کے پہنچ جائیں گے، تو اس کے اثرات تو اس پہ مرتب ہوں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ملکوں کے مابین تعلقات مفاد کے ہوتے ہیں، اور ہم بدقسمتی سے جب آپ کی معیشت کمزور ہو، جب آپ ڈیپینڈنٹ ہوں، جب آپ نے جو ہے وہ قرضے کے لیے بار بار ادھر دستک دینی ہو، تو پھر آپ ولنریبل بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی معاملہ ہے۔ مگر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہماری جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے ساؤتھ ایشیا میں، اس کو بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انڈیا، بھارت، یہ پاکستان، ہمارے سوشل سیکٹر ذرا کمپیئر تو کر کے دیکھیں۔ ایون انڈیا پہ بڑی بحث ہمارے ساتھ لوگ کرتے ہیں، انڈیا کا سوشل سیکٹر آپ دیکھیں کتنا برباد ہے وہاں پہ، اور کیا ذلت بھری زندگی، ایک 85-86 کروڑ آدمی جو ہے وہاں پہ ایک بڑی ذلت بھری زندگی بسر کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں ایٹم بم پتہ نہیں پھینکنا تو ایک غیر انسانی فعل ہے، جو ایک ہی دفعہ تاریخ میں یا 2 دفعہ امریکہ بہادر نے فرمایا تھا، اور آئندہ دعا ہے کہ یہ کوئی نہ کرے۔ مگر جو غربت کے بم آپ مارتے ہیں، جو ذلت سے لوگوں کو مارتے ہیں، جو اندر خاموشی سے ٹریٹیبل ڈیزیزز میں جو بے شمار لوگ اس ساؤتھ ایشیا میں مر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو ہم کون سی گفتگو میں ہیں؟ ہم یہ کیا ڈسکورس چل پڑا ہے ہمارا، اور ہماری جو مختلف ملکوں کے جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ کیا گفتگو آپس میں کر رہی ہے کہ ایٹم بم کے ذریعے جو ہے ہم سلامتی کی تلاش میں ہیں؟ تو یہ ایک بہرحال ایک تکلیف دہ بات ہے، اور ایٹم بم کی پھینکنے کی بغیر بھی جہاں کی آبادیاں جو ہیں وہ تلف ہو رہی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اگر صرف پاکستان میں اور انڈیا میں، آپ کو میں بتاؤں، انڈیا میں کم از کم 5000 بچہ ایک دن میں مر جاتا ہے ٹریٹیبل ڈیزیز سے، تو یہ ایک طرف تو آپ کا ہمارا سوشل سیکٹر یہ ہے، اور دوسری طرف ہماری ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم بم بنا رہے ہیں، وہ بھی بنا رہے ہیں، ادھر NSG میں بن جاؤ، ادھر چلے جاؤ۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو نان ایشوز میں اس طریقے سے یہ رولنگ ایلیٹ گھری ہوئی ہے کہ جو ریئل عوام کے، مثال کے طور پہ پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، ابھی میں سٹوری کروں گا، 7 ریڈار نہیں ہے ہمارے پاس یہ بتانے کے لیے، اور میں کل آپ سے ہنس کے بات کر رہا تھا کہ ایک روایتی ریڈار ہے ہمارے پاس کہ جب آپ چارپائی سے پاؤں نیچے رکھیں اور آپ کو محسوس ہو کہ آپ کی چارپائی کے نیچے پانی ہے، تو یہ ریڈار سسٹم آپ کو بتاتا ہے آپ کے گھر سیلاب آ چکا ہے۔ یہ تو حالات ہیں ہمارے، لیکن ابھی ول اسٹک ٹو دی اسٹوری، کیونکہ NSG کی آپ نے بات کی، تو دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ فل کوششیں کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو رکنیت مل جائے، اور اس بارے میں اس رکنیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ بیانات بھی دیے جا رہے ہیں کہ کسی طور بھی پاکستان کی اگر رکنیت مل رہی ہے تو اس کی مخالفت نہیں کی جائے گی۔ انجم صاحب، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بار بار ہم نے یہ سٹوریز بھی کی ہیں نیوکلیئر سپلائی گروپ کے حوالے سے، اب انڈیا خفیہ طور پر کوششیں کر رہا ہے، چین کا دورہ بھی کیا، ان کو منانے کی کوشش کی، اور پھر یہ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان کی مخالفت نہیں کرے گی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ نیوکلیئر سپلائی گروپ کا ممبر بن جائے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کا ایک بہت بڑا اتحادی ہے، اور امریکہ اس حد میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہے کہ جو 48 ممالک ہیں جنہوں نے نیوکلیئر سپلائی گروپ کے جو ممبر ہیں، اگر بھارت اس کا ممبر بن جاتا ہے تو بھارت جو ہے وہ بھارت کے اندر ایٹمی بجلی گھر لگا سکتا ہے، اور ایٹم سے جو ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، ایٹم سے جو ہے وہ ایگریکلچر کے بارے میں ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے، وہ ایٹمی ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ کامیابی حاصل کر لے گا، اور اسے بہت زیادہ خود مختاری حاصل ہو جائے گی، اور وہ ان تمام ایٹمی ہتھیار پیدا کرنے والے ممالک سے وہ تجارت کر سکے گا ایٹمی آلات کی۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اس گروپ کا ممبر بن جائے، اور امریکہ کی وجہ سے اس 48
48 अरकान पर मुश्तमिल इस ग्रुप के बहुत से लोग जो हैं, बहुत से ममालिक जो हैं वो अमेरिका के साथ एग्री हैं, वो भारत को जो है वो मेंबरशिप देना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान रेजिस्ट कर रहा है, पाकिस्तान मज़ामत कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि अगर भारत को इसकी मेंबरशिप दी गई तो पाकिस्तान को भी मेंबरशिप दी जाए। इसके लिए पाकिस्तान की हिमायत जो है वो चीन कर रहा है, लेकिन चीन जो है वो तुर्की की तरफ से भी हिमायत की जा रही नहीं है। कर सकता, इसलिए कि चीन का बहुत ज्यादा कारोबार है भारत के साथ, बिलियन ऑफ डॉलर्स का, और वो कारोबार जो है वो बड़ा अजीज है चीन को, और वो कारोबार खत्म नहीं होगा। और चीन का जो अमेरिका के साथ भी बहुत बड़ा कारोबार है, बल्कि सबसे ज्यादा कारोबार चीन का जो है वो अमेरिका के साथ है। इसलिए अमेरिका और भारत से बहुत ज्यादा जो है वो चीन का इनकार करना भी मुमकिन नजर नहीं आता। इसलिए मुमकिन है कि भारत को जो है वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की रुकनीत मिल जाए, और पाकिस्तान को उस ग्रुप की काजी साहब, इतना आसान लगता है इंडिया को रुकनीत मिल जाएगी? अभी तो इतना आसान नहीं लगता, लेकिन एक आपको मैं अर्ज़ कर दूं कि इस वक्त जो सबसे बड़ा अमेरिका ने जो सबसे बड़ा कर्जा देना है वो चीन का देना है। अमेरिका, चीन जो है उसके बॉन्ड खरीद देता है, और जो उसका ट्रेड का सरप्लस है, या अमेरिका को, यानी ये एक अजीब बात है कि अमेरिकी सरमायादारी को जिंदा रखने में चीन का बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन जो है उसका खसारा खरीद लेता है। और इस वक्त सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं वो चाइना को देने हैं अमेरिका ने। तो चाइना भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। और दूसरी बात ये कि जो भारत और चीन का आपस में ट्रेड है वो म्यूचुअल है। अगर ये फायदा उठा रहे हैं तो वो भी फायदा उठा रहे हैं। अगर ट्रेड बंद होता है तो उसमें सिर्फ चाइना का नुकसान, अव्वल तो बंद होगा नहीं, और ये एक तरह का डिप्लोमेसी जो है वो चलती रहेगी, गुफ्तगू भी चलती रहेगी, कारोबार हयात भी साथ चलता रहेगा। तो मेरे ख्याल में, लेकिन अभी ये चीन जो है वो नहीं चाहेगा कि साउथ एशिया में किसी हवाले से वो इसके कंधे के बराबर आए जो इंडिया है, लिहाजा वो इसको अंडरमाइन करने की कोशिश करेगा। और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की ताहाल सपोर्ट कर रहा है। और अभी जो खबर आई है लेटेस्ट कि वो उनकी जो वजीर गई थी वहाँ पे, वो उन्हें कन्विंस करने में नाकाम रही है ताहाल, यानी टिल दी फाइलिंग ऑफ द स्टोरी जो है अभी तक नहीं लगता हमें कि चाइना सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो पाकिस्तान की हमायत में बात कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मजीद खबरें भी हम डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अगली खबर की तरफ चलेंगे जिसमें TORs की हम बात करेंगे, जिस पर कोई भी मुतफ़िका राय जो है वो सामने नहीं आ रही। आज मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि ज़ाब्ता अख़लाक़ जो मुत्तहिदा की जानिब से तहक़ीक़ाती ज़ाब्ता-ए-कार है उस पर अपना लाइहा अमल जो है वो बयान किया जाएगा। सईद साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पहले दिन से डूम्ड थी, इनमें से कुछ निकलना तो था नहीं, और हमने ये बात पहले भी हम करते रहे हैं कि इसमें से क्या करेंगे, कोई आके इतराफ़ जुर्म कर लेगा, कोई बताएगा हमें तो इस काबिल भी नहीं समझा गया कि हमें ये बता दिया जाता कि जी ये किधर से आए, किसके थे, कहाँ से एमनेट किया, ये अकाउंट क्या, कोई बात नहीं हुई। हाँ, उसके बाद एक हमारी आंखों में धूल झोंकते रहे, आपस में मिलते रहे। अब आज जो है इवन शाह महमूद कुरैशी साहब ने कह दिया है, मखदूम साहब ने, कि जनाब हमें PTI को बाइकआउट इसका कर देना चाहिए। और इसमें से ज़ाहिर कुछ नहीं निकलेगा। कौन अपने गले में डालेगा और अब अपने आप को एहतसाब के लिए कौन पेश करते? तो मेरे ख्याल में फ्रॉम द डे वन ये डूम्ड थी और डूम्ड हैं। अब देखना ये है कि आज अपोजिशन क्या लाया अमल देती है, क्योंकि बहरहाल अवाम तो देख रहे हैं कि इस पे इनका क्या स्टैंस होगा। बिल्कुल सही। वी ऑलरेडी न्यू दिस। हम हमेशा यही बात करते थे कि हुकूमत इसको खींचने की कोशिश करेगी, और अंजुम साहब ये कहा जाता था कि जो हुकूमत की डिफेंस टीम है जो डिफेंड करती है हुकूमत को, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो कभी मियाँ साहब पर बात नहीं आने देगी। तो अभी भी यही हो रहा है कि जो कमेटी है वो किसी नतीजे पर नहीं निकल रही। अब PTI की जानिब से अलग स्टांस अपनाया जा रहा है। आज मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो अपना लाइहा अमल बयान करेगी। आप कैसे देखते हैं इस सिनेरियो को? गवर्नमेंट जो है, हुकूमत की टीम नहीं चाहती कि कोई ऐसा असूल और ऐसा रूल बने जिसके तहत मियां नवाज शरीफ का एहतसाब हो सके। शायद हुकूमत की जो टीम है उसे श्योर है, उसे यकीन है कि अगर एक ऐसा इंक्वायरी कमीशन बना जिसमें मियां नवाज शरीफ का एहतसाब हुआ और तेज़ी से हुआ और 2-3 महीने के अंदर हुआ, तो मियां नवाज शरीफ जो है वो मुजरिम साबित हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि ये हुकूमती टीम को यकीन है कि मियां नवाज शरीफ ने जो है वो चोरी के पैसे जो हैं वो खुफिया कंपनियों में पनामा की इकट्ठे किए हुए हैं और वो पैसे जायज़ नहीं है। और हुकूमती टीम जो है वो बहुत वाज़ेह है कि उसने जो है मियां नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं होने देना, और उसने कोई ऐसा असूल और ऐसा इंक्वायरी कमीशन नहीं बनने देना जो मियां नवाज शरीफ का एहतसाब करे और
2018 سے پہلے 2018 سے پہلے جو ہے وہ میاں نواز شریف کے خلاف کچھ چیز ثابت ہو جائے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ٹیم ایسے نظر آتا ہے کہ گورنمنٹ کی ٹیم کو یقین ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے مجرم ثابت ہو جائیں گے، اسی لیے وہ ایسے ٹی آر نہیں بنانا چاہتی، وہ ایسے اصول نہیں بنانا چاہتی، وہ ایسے انکوائری کمیشن نہیں بنانا چاہتی جس میں جو ہے میاں نواز شریف کا احتساب ہو۔ اور تو پھر اس کا مطلب یہ کمیٹی تو کہیں کسی بلا نتیجہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ نتیجہ تو نہیں نکل سکے گا اس طرح سے۔ نہیں، لیکن دوسری جانب جو ہے نا، ایک جانب تو گورنمنٹ کی ٹیم ہے جو احتساب نہیں چاہتی، جسے یقین ہے کہ میاں نواز شریف نے جو ہے وہ گڑبڑ کی ہوئی ہے، اور دوسری جانب جو اپوزیشن ہے وہ بھی ڈٹی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف کو جو ہے مجرم ثابت کرنا ہے، اور ان کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ پھنس گئے ہیں، اور میاں نواز شریف کے پاس ان کے خلاف ان کے پاس بہت بڑا ایک شہادت مل گئی ہے کہ میاں نواز شریف نے جو ہے رشوت کے اور چوری کے پیسے باہر بھیجے تھے اور پاناما کی خفیہ کمپنیوں میں اکٹھے کیے تھے، اس لیے وہ اس موقع کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گی، اور خاص طور پہ تحریک انصاف چاہتی ہے کہ وہ میاں نواز شریف کو مجرم ثابت کر کے، میاں نواز شریف کو رشوت خور ثابت کر کے وہ میاں نواز شریف کا جو ووٹ بینک ہے وہ ان سے چھین لیں، اور انہیں ایک کرپٹ اور ایک دھاندلی والا وزیر اعظم ڈکلیئر کر کے ان کے ووٹ بینک کو وہ ختم کر دیں، اور وہ ووٹ بینک خود حاصل کر لیں، اور 2018 میں اگلے الیکشن میں جو ہے وہ سارے ووٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف کو مل جائیں، اور عمران خان جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم بن جائے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ جو میاں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک چھینا ہے، یا جو تحریک انصاف نے میاں نواز شریف کا ووٹ بینک چھینا ہے، وہ نواز شریف کو جو ہے کرپٹ ثابت کر کے وہ پنجاب میں اپنی جگہ بنائے اور تھوڑی سی کامیابی حاصل کر لے، اور اگلے الیکشن میں جو ہے اسے پنجاب سے کچھ سیٹیں مل رہے ہیں۔ تو اس لیے پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی، اور اس پر وہ جان لڑانے کی کوشش کرے گی، اور وہ کوشش کرے گی کہ اس پر جو ہے وہ جب یہ مذاکرات ناکام ہو تو وہ عوام کو سڑکوں پہ لائیں، اور عوام کا دباؤ جو ہے وہ سڑکوں پہ پیدا کرے، اور عوام کے ساتھ جو ہے وہ شاید ان کا خیال ہے کہ فوج کا دباؤ بھی ٹھیک ہے، لیکن قاضی صاحب پیپلز پارٹی کا وتیرہ نہیں رہا سڑکوں کی سیاست کرنا، تحریک انصاف کے لیے آسان ہے سڑکوں کی بات کرنا، تو کیا تحریک انصاف سولو فلائٹ کے لیے جائے گی، عوام کو احتجاج کے لیے سڑکوں پر بلائے گی عید کے بعد؟ دیکھیں، ایک تو میں عرض کر دوں کہ وتیرہ تو تھا، اور اس کا جو جنم تھا 1968-69 میں، وہ پاکستان کی تاریخ کی ایک بہت بڑی تحریک تھی جو 138 دن چلی تھی۔ پیپلز پارٹی اسی کا نتیجہ تھی۔ پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پروسیس میں بن کے ابھری تھی۔ بعد ازاں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے اور ہمارے سامنے بھی ہے، مگر ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی، پرو پیپل پارٹی تھی، سوشلزم کا نعرہ لگا کے ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے، بہت بڑی انہوں نے اصلاحات بھی کی تھی، ایجیٹیشنل پالیٹکس کو انہوں نے اس ملک میں بہرحال انٹروڈیوس کروایا تھا۔ لیکن اب کی پارٹی بھٹو کی پارٹی تو نہ رہی۔ اچھا، اب اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے، مگر یہ اپنے جنم کی حقیقتوں سے بھی انکار نہیں کر سکتے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یا نواز شریف صاحب کو غلط یا صحیح طور پر وہ ثابت کر دیں کہ یہ پیسے ناجائز تھے تو وہ کوئی گین کر لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ہر چند کی ان کی پالیسی یہ ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی میننگ فل احتساب ہو، کوئی بندہ اندر ہو جائے، اندر باہر کا جو ہے وہ اس میں کوئی پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کرے گا۔ اس رولنگ ایلیٹ میں جو بھی تقسیم ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا سیولین ایلیٹ کی ہو، جو بھی پاور میں شیئر کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسا میننگ فل ایک ہی کیس ایسا پکڑ لیا جائے کہ جس سے پریسیڈنٹ سیٹ ہو اور اس پریسیڈنٹ جو ہے پھر آگے سے دروازہ کھل جائے، تو یہ تو وہ نہیں کریں گے۔ لیکن جو پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی میں ابھی تھوڑی سی الوژنز ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کے جو مختوم شاہ محمود قریشی ہیں، انہوں نے بائی کاٹ کی بات کی ہے، جو عمران خان ہے وہ بھی ایجیٹیشن یا کچھ اس طرح کا اشارہ دیتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی کامیابی کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ کرپشن جہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، عوام کے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں، اور وہ ہم جانتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک لا ینحل مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ ابھی تک حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب اس کو انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کو پرانا کیسے کریں، یہ اس کو وقت کی دھول میں کیسے دبائیں، کیونکہ بہرحال میڈیا اس کو یاد کرتا رہے گا اور کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اچھا، آپ نے عوام کی بات کی، گیلپ سروے آیا ہے قاضی صاحب، جس میں 68% جو عوام کی رائے ہے وہ نہیں چاہتی کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ مستعفی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ 54% جو ہیں وہ مطمئن ہے پاکستانی وزیر اعظم کی کارکردگی سے، اور پھر 76% چاہتے ہیں آف شور کمپنیوں کے مالکان کے خلاف کارروائی ہو۔ تو یہ سرویز جو ہیں وہ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ میں تو بہت زیادہ اس پہ نہیں کرتا۔ آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے گیلپ نے پل ڈیٹ نے ایک سروے کر دیا تھا، اور بعد ازاں جو ہم نے بیک گراؤنڈ میٹنگ میں پتہ کروایا تو وہ کیسے ہوا، اور میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ سینہ گزٹ جو ہے اسے ہم عوام کے سامنے نہیں رکھتے۔ بہرحال یہ پتہ چلا تھا کہ ان کے جو ہیں اہم لوگ ہیں اس پل ڈیٹ کے، انہوں نے مانا تھا کہ یہ
کیا تھا سروے جو نواز شریف صاحب کے بارے میں آیا تھا. تو یہ سروے ٹیبل سٹوریز بھی ہو سکتی ہیں, عام طور پر یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں. لہٰذا مجھے نہیں پتا اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہے یا کتنی نہیں ہے. اب اس میں دیکھیں کتنی کنٹرڈکشن ہے کہ 76% لوگ کہتے ہیں کہ جناب نواز شریف صاحب کو نہیں جانا چاہیے, 68% کہتے ہیں کہ جی پاناما کے کچھ ہونا چاہیے. تو یہ دو کنٹرڈکشن کیسے آپ کمبائن کرتے ہیں؟ تو میرے خیال میں اتنا استعفے کے حق میں نہیں, لیکن کہا جا رہا ہے کہ سزا دی جائے. انجم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں ان سروس کو؟ گیلپ سروے کے بارے میں تو ہمیشہ سے اعتراضات رہے ہیں, اور ایک اعتراض تو یہ آتا رہا ہے خاص طور پہ پیپلز پارٹی کا اور دوسری جماعتوں کا کہ گیلپ سروے ہمیشہ جو ہے میاں نواز شریف کی حمایت میں ہوتا ہے, اس لیے اس سروے پہ ہم ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. لیکن میاں نواز شریف اس وقت شدید کرائسس میں ہے, میاں نواز شریف شدید دباؤ میں ہے, اور وہ دباؤ جو ہے ایک تو عوام کا دباؤ جو ہے, وہ اگر میاں نواز شریف نے یہ انکوائری کمیشن پہ نہ مانے اور مذاکرات ناکام ہوئے تو میاں نواز شریف کو اس سے نقصان ہوگا. صحیح کہا آپ نے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کرائسس میں ہیں, لیکن عوام بھی کسی کرائسس سے کم نہیں, اور ایک نیا کرائسس آنے جا رہا ہے. قاضی صاحب آپ کی اگلی سٹوری فلڈ کے حوالے سے ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے, لیکن کوئی جو پلاننگ کی جاتی ہے وہ ہمیشہ فیل ہو جاتی ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ ریڈارز کی کچھ کہانی سنا رہے ہیں. ایک میں ویسے عرض کر دوں کہ ایک یہاں بڑی مؤثر پلاننگ ہے, اور وہ بالکل عین جو کتاب کے مطابق ہوتی ہے, ایک ایک اس کی ڈیٹیل پہ وہ دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ جو ان کے اپنے انٹرسٹ اور مفادات ہیں. میں مثال کے طور پر ہم نے یہاں سٹوری اپنے پروگرام میں کی تھی کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں تو اس کے اہداف کیا ہیں. پہلے 3 میں سے تو آپ نکل گئے نا, IMF, ورلڈ بینک, کرنٹ اکاؤنٹ ایکسپینڈیچر, ریاستی اخراجات, تیسرا SROز اور بڑے بڑے جو بزنس ہاؤسز ہیں ان کے مفادات, اور پھر چوتھا عوام. اس کا ثبوت کیا ہے؟ پہلا ثبوت اس کا یہ ہے کہ ہمارے خود احسن اقبال صاحب نے جو میٹنگ ایڈ کی تھی اس میں پتہ چلا کہ 7 جو فلڈ کو کی وارننگ دینے والے ریڈارز ہیں وہ 7 کے 7 خراب ہیں. پہلا 1978 میں سیالکوٹ میں لگا تھا, آخری 2004 میں لگا, اور وہ اب کام نہیں کر رہا. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ اس کو اب ایک اور اینگل سے دیکھیں. ابھی مثال کے طور پہ بات کرتے ہیں, یہ جو واقعہ ہوا مشتاق ریحسانی صاحب کا, جو 4% آپ نے رکھے بھی ہوتے ہیں اس ملک کے عوام کے لیے, جو اس کا حشر ہوتا ہے, وہ جو بیودگی ہم نے دیکھی, ایک گھر میں سے کتنے پیسے نکلے. اور اب تو پتہ چلا, یہ میں ایک مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ایک مثال نہیں ہے, یہ وہ پبلک کے پیسے ہیں جو ہمارے اوپر اول تو آپ رکھتے ہی پی نٹ ہیں, اور جو پی نٹ رکھتے ہیں اس کا 20% بھی خرچ نہیں کرتے. اور پتہ چلتا ہے کہ ایک سیکرٹری جو ہے اس کی 12 کوٹیاں ہیں, کتنے ارب کی, یہ جو پچھلے دنوں سٹوری آئی تھی. تو ہمارے ہاں PSDP ہو, عوام کے پیسے ہوں, ان کا حشر یہی ہوتا ہے, اور اس کے حشر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جب سیلاب آتا ہے تو اس ملک کے رہنے والے خود اپنے ملک میں جلا وطن ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا 2010 کے لوگوں کا کیا بنا تھا, اس کے بعد جو چھوٹے موٹے سیلاب آئے وہ لوگ کدھر گئے اور کہاں گئے. تو میرے خیال میں یہ ایک بڑی سوری سٹیٹ آف افیئرز ہے کہ ہاں, جیسے ابھی آپ نے سٹوری کی کہ ہم ایک طرف تو ماشاءاللہ بڑی طاقت دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے, انڈیا کے پاس بھی ایٹم بم ہے, مگر یہ ایٹم بم جو غربت کے ایٹم بموں سے ہم اپنے عوام کو مارے, سیلاب کے جو یہ عذاب ہے, تو اسے کون نکالے گا ہمیں؟ تو یہ تو بنیادی فریضے تھے ریاست کے, وہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پورے نہیں ہوتے, اور وہ پیسے دبئی چلے جاتے ہیں یا پاناما چلے جاتے ہیں. اس طرح کی ہزاروں سیف ہیونز جو ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. انجم صاحب, ویدر فور کاسٹنگ کی اگر بات کریں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ 20% بارشیں زیادہ ہوں گی, تو اس کا مطلب ہے کہ سیلاب بھی زیادہ آئے گا, جس کو ہم جج نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ریڈارز خراب ہیں. تو کیا پلاننگ کرے گی حکومت اور کیا اسٹریٹجی اپنائے گی؟ بجٹ میں بھی سیلاب کا اس طرح سے پورشن نہیں رکھا گیا جس طرح ایکسپیکٹڈ ہے, اس کی تباہ کاریاں. یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے کہ پاکستان میں سیلاب جو ہے وہ اس دفعہ 20% بارشیں بھی زیادہ بڑھیں گی, اور پاکستان کے پاس سیلاب کا پتہ چلانے کے لیے جو ریڈر سسٹم ہے وہ ناکام ہو گیا ہے. اس سے جو ہے پاکستان کے عوام کو تو پہلے ہی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے جب بھی سیلاب آتا ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں عوام جو ہے بے گھر ہو جاتے ہیں, سڑکیں برباد ہو جاتی ہیں, پل ٹوٹ جاتے ہیں, اور پاکستان اتنے بڑے نقصان میں جاتا ہے جس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. اور اس نقصان کو بچانے کی ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ابھی سے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ جو رابطے ہیں اس کو بہتر کرنا چاہیے. لیکن کتنی شرمناک بات ہے انجم صاحب کہ پل اور سڑکیں بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں, میٹرو بنانے کے لیے ہمارے پاس پیسے ہیں, سیلاب کو جج کرنے کے لیے, اس کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے ہم ریڈارز پہ پیسے خرچ نہیں کر سکتے. نہیں, پل میٹرو بنانا بھی ضروری ہے, سڑکیں بنانا بھی ضروری ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت فوری طور پر غور یہ کرنا چاہیے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ رابطہ کرے, کیونکہ بھارت کے ساتھ ہمارے روابط ہیں, اور بھارت کے ساتھ ہمارے ایسے نیٹ ورک موجود ہے پہلے سے کہ اگر ہم بھارت سے تعلقات بہتر کریں اور تھوڑی سی بات چیت کو آگے بڑھائیں تو بھارت ہمیں ان ریڈر کی کمی جو ہے وہ اس کا ہم ازالہ کر سکتے ہیں, اور بھارت ہمیں سیلاب آنے سے پہلے ہمیں آگاہ کر سکتا ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے اگر
سیلاب آنے سے پہلے آگاہ ہو جائے تو بہت سے بچاؤ کر سکتی ہے اور بہت سے عوام کو جو ہے وہ سیلاب کی یہ بڑی اچھی بات ہے قاضی صاحب. ایک طرف تو ہم بھارت کو آنکھیں دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی نیوکلیر پروگرام ہے, ہم اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے بغیر تعلقات بحال نہیں ہو سکتے, اور ہمارے ریڈرز خراب ہے تو ہم انڈیا سے ہیلپ لینے چلے جائیں. تو کیا انڈیا جو ہے وہ تعلقات بہتر کرے گا, اس طرح سے ہیلپ کرے گا؟ انڈیا ہمارا پڑوسی ہے اور پڑوسی ہم بدل نہیں سکتے, ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے, اور یہ ہماری بھی ضرورت ہے, یہ بھارت کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ یہ خطہ کامن ہے. یہاں پہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو تباہی آئے گی اس سے بھارت بھی متاثر ہوگا, پاکستان بھی متاثر ہوگا. اس لیے بھارت کو بھی عقل مندی کرنی چاہیے اور پاکستان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ بھارت کے ساتھ جو ہے جو بات چیت کے چینل ہے وہ بند نہ کرے, اور خاص طور پہ پانی کے مسئلے پہ, انڈس بیسن کے مسئلے پہ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب انجم صاحب اگر انڈیا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو وہ آپ کی والی سجیشن کافی اچھی تھی کہ سو کر اٹھو پانی میں پاؤں ہو تو اس کا مطلب سیلاب آ گیا. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ تعاون کر کے آپ کو بھارت ہمارے ساتھ تعاون کرے گا, اور ہمیں تعاون کرنا چاہیے, کیونکہ اس تعاون کے بغیر اگر آپ کو وہ اطلاع دے دیتے ہیں تو آپ اطلاع کے بعد کیا کریں گے؟ کتنے فنڈز آپ نے ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں, آپ کو بہت بڑی آبادی کو ڈسلوکیٹ کرنا پڑتا. ابھی آپ نے کوئی سروے کنڈکٹ کیا ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں ان میں سے کون کون سے خطے ولنریبل ہیں, کون کون سی آبادیوں کو آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے؟ دیکھیں نا, یہ ریاست کام کرتی رہی ہے. یہ ابھی یہ پچھلے 20-30 سالوں سے یہ واردات شروع ہوئی ہے نا کہ ریاست جو ہے چند فیصد لوگوں کی خدمت پر معمور ہوگی, اس کی معیشت بھی اور اس کے تمام قوانین بھی. یہ ایلیٹ تو کل کی بات ہے. اس سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے. یہاں ایک بہت بڑا, جب سے ہمالین گلیشیئر جو ہیں وہ پگھل رہے ہیں, جب سے موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں, اس انڈسٹریلائزیشن کے بعد جو ہے ماحولیاتی تبدیلی آئی ہے, تو کیا آپ نے کوئی سروے کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو انڈیا بتا بھی دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہاؤ مچ منی یو ہیو؟ 7 ریڈار تو آپ خرید نہیں سکتے. تو آپ ان آبادیوں کو کسی محفوظ جگہ پہ, ہاں لوگ خود اٹھیں گے, اپنے چارپائیاں اٹھائیں گے, پھر فوج کو ہم بلا لیں گے, وہ نوجوان بیچارے جو ہیں وہ آ کے لوگوں کو ریسکیو کریں گے جس حد تک وہ کر سکتے ہیں. ایک ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ بھی تو بنایا گیا تھا. نہیں, اگر پہلے ہمیں پتہ چل جائے کہ سیلاب آ رہا ہے تو بہت سارے اقدامات کیے جا سکتے ہیں اور بہت بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے. باوجود اس کے کہ نقصان کا مکمل طور پہ نہیں بچا سکتا, لیکن اگر ہمیں پہلے سے پتہ چل جا سکتا ہے, یعنی کہ ہم صرف انڈیا پہ ڈیپینڈ کرتے رہیں, اپنے سسٹم کو اسٹرانگ نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں انڈیا پہ ڈیپینڈ کرنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتا دیں گے. انڈیا ہمارا پڑوسی ہے اور پڑوسی سے یہ مدد لینی چاہیے, اور کیونکہ جو پاکستان میں سیلاب آتا ہے وہ اسی علاقے سے آتا ہے اور وہ اس کا کیچمنٹ ایریا جو ہے ہندوستان میں ہے, تو ہندوستان سے ہمیں مدد لینی پڑے گی پاکستان کو بچانے کے لیے. اس پہ تو ہم اعتراض ہی نہیں کر رہے نا, مدد دینی بھی پڑے گی. اس پہ تو ہم نے اعتراض کر رہے کہ ہمیں مدد لینی چاہیے. مدد تو کسی سے بھی لے لینی چاہیے. سوال یہ ہے کہ آپ اتنا, ہاں ضرور میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, کہ آپ وہاں اعلان کروا دیں کہ بھائی آپ اپنے اوپر ہیں, جائیں اپنے بسترے اٹھائیں, جانور لیں اور ڈھونڈیں کسی سیف ہیون کو اور جا کے وہاں بیٹھ جائیں. ادروائز آپ اور کیا کریں گے؟ یا کیا ہوا 2010 میں لوگ جو ہیں لوگ کام کرتے ہیں. دیکھیں نا آپ کتنے پیسے, بہت سارے اقدامات, آپ مجھے یہ بتائیں, بچت ہو جاتی ہے. 7 ریڈار نہیں آپ کے پاس. اس پہ ضد تو نہیں کرنی چاہیے یار, ضد کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ریڈار تو آپ خرید نہیں سکتے, کیونکہ پتہ نہیں 50 کروڑ کے یا کتنے. چلو نہیں ہے, جو کچھ پاسبل ہے وہ تو کرے نا, جو کچھ پاسبل ہے وہ تو کرے نا. دیکھیں آپ کی ریاست اور آپ کی معیشت کا مقصد لوگوں کو سیلاب سے بچانا ہے, یہاں کوئی اور ہی کام ہو رہے ہیں. کیا کریں, ڈبو دیں لوگوں کو؟ نہ تو ڈبو رہے ہیں آپ. اگر 70 کروڑ روپیہ ایک سیکٹری کے گھر سے نکل آتا ہے بلوچستان میں, تو آپ ڈبونا کس کو کہتے ہیں؟ ابھی بھی کوئی کسر ہے کہ ہمیشہ جب بھی سیلاب آتا ہے اس کی تباہ کاریوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. کرپشن کے خلاف لڑائی بھی ہونی چاہیے, لیکن عوام کو جہاں تک لڑائی کہاں ہو رہی ہے؟ کوشش تو جاری رکھیں. کرپشن پہ تو پھر آگے ہو گیا, اتحاد ہو گیا نا. آپ کوئی بات نہیں, کیا کریں, ٹی او آر ختم ہو گئے, فارغ ہو گئے. آپ کیا کریں, عوام سے سچ بول دیں, عوام کو جھوٹی تسلیاں نہ دیں, عوام سے سچ بول دیں. بالکل صحیح. چلیں آگے بڑھیں گے انجم صاحب. یہ تو عوام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ جو اب آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ سیلاب کس حد تک آتا ہے اور کس طرح سے پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے یا نہیں, یہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. اگلی سٹوری ہم ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اگلے سٹوری کی طرف چلیں گے, کراچی کی صورتحال پر بات کریں گے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کافی خراب ہوتی جا رہی ہے. قاضی صاحب کیا سٹوری ہے آپ کی؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر تو خیر بہت براڈر مینوں میں بھی آ جاتا ہے.
لیکن کراچی ایک ہمارے لیے مسئلہ ضرور رہا ہے. اس میں کچھ بہتری بھی آئی. کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا جب یہاں پہ رینجرز نے ایکشن کیا تو کرائم کا ریٹ ڈراپ ہوا. ابھی آج کی ایک خبر یہ آئی ہے کہ جوں عید قریب آ رہی ہے تو بہت زیادہ جو ایکسٹارشن ہے اور جو اسٹریٹ کرائم ہے اس میں اضافہ ہوا, جس پہ خود پولیس کے جو آفیشلز ہیں انہوں نے بھی کنسرن کا اظہار کیا ہے. تو بہرحال کراچی جو ہے ابھی بہت کچھ کرنے کی شاید وہاں ضرورت ہوگی, بلکہ یقیناً ضرورت ہوگی. جو کچھ کراچی کے ساتھ ہوتا رہا, اور ایک کراچی مین ہب ہے, پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ سیاسی ریشہ دوانیوں کا جو ہے وہ رہا, نشانہ رہا, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے. ابھی بھی بہت بہتری آئی ہے لیکن بہت بہتری کی ضرورت ہے. اور کیا یہ امن دیر پا ہوگا؟ اس طرح کے واقعات سے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی کراچی جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہے اسی جو جرم کی جو ایک حکمرانی وہاں یعنی میں کہ نظر امید آتی کی ہے. جو ایک کرن نظر آئی تھی کہ اب سچویشن کنٹرول رہے گی آپریشن کے بعد, وہ دوبارہ سے خراب ہونا شروع ہو گئی. جی ہاں, بہت زیادہ اربنائزیشن کے ایشوز ہیں, بہت زیادہ جو ہے پولیسنگ کے ایشوز ہیں. اس کے بعد وہاں پہ ہم جس طرح ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اب دیکھیں 77% کراچی جو ہے وہاں ایک ہیکٹر میں 5000 لوگ رہتے ہیں, باقی جو 23% ہے وہاں ایک ہیکٹر میں 85 لوگ رہتے ہیں. تو ایک اس کی کلاس ڈویژن جس طریقے سے ہوئی ہے, پھر وہاں اسکویٹر سیٹلمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے, کوئی پتہ نہیں, اور پھر یہ بھی نہیں پتہ کہ کراچی میں ایک مہینے میں کتنے لوگ ہجرت کر کے پہنچ رہے ہیں. یہی اربنائزیشن ہو رہی ہے. یہ سارے پلاننگ کے ایشو ہیں, مگر چونکہ یہاں پہ یہ موضوع نہیں رہا حکومتوں کا, یہ موضوع نہیں رہا, زبانی جمع خرچ رہ گیا ہے. پھر ہم اپنے حق میں ایک آدھ گیلپ سے سروے بھی کروا لیتے ہیں, تو پھر اصل کام اور ہیں جس طرح ہم نے عرض کیا. تو جب تک مین پریورٹیز چینج نہیں ہوتی اور اس ملک کے پیسے کا رخ, وسائل کا رخ جو ہے وہ عوام کی طرف نہیں ہوتا, یہ ایک کے بعد دوسرا مسئلہ ہمیں دامن گیر رہے گا. بالکل صحیح, بالکل. انجم صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں صورتحال کو؟ آپ تو کراچی کے ہیں بھی, اور روشنیوں کا شہر آپ کو بڑا یاد آیا کرتا ہے. گزشتہ 30 سال سے کراچی میں جو ہے وہ اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں, اور کوئی کراچی کا شہری ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ جو ہے کوئی اسٹریٹ کرائم نہیں ہوا. وہاں پہ تو کہا جاتا ہے کوئی اگر اس طرح کا حادثہ آ جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی نارمل بات ہے. اب کراچی میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, یا تو ان کے ساتھ خود جو ہے ان کا موبائل چھینا گیا ہے, ان کے پیسے چھینے گئے ہیں, ان کا پرس چھینا گیا ہے, یا ان کے کسی جاننے والے کا پرس چھینا گیا ہے. اور یہ جرائم اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ کراچی میں جو ہے جینا محال ہو گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ تو وہاں پر بے روزگاری اور سیاسی جو چپکلش ہے اس نے بہت بڑھاوا دیا ہے اسٹریٹ کرائمز کو. لیکن پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کہ گزشتہ 2.5-3 سال ہو گئے رینجرز کو کراچی میں کام کرتے ہوئے, اور خیال تھا کہ رینجرز جو ہے معاملات کو حل کر لے گی, لیکن یہ 2.5-3 سال میں جو ہے رینجرز بالکل کامیاب نہیں ہوئی. ہاں کچھ بڑی حد تک کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں کہ بھتہ خوری میں کمی آئی ہے اور بہت سے بڑے جرائم میں کمی آئی ہے, لیکن اسٹریٹ کرائم جو ہے ابھی تک بھی رینجرز کے بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ رینجرز جو ہے وہ اس کی ٹریننگ نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ کرائمز کو اور شہری پولیسنگ کو جو ہے وہ کام کر سکے اور پولیس کا رول ادا کر سکے. ہمیں اپنی پولیس کی ٹریننگ کو بہتر کرنا ہوگا, پولیس کی تعداد میں بہتری کرنی ہوگی, پولیس کو آلات بہتر دینے ہوں گے اور پولیس کی ٹریننگ کرنی ہوگی. اور دوسرا جو سیاسی تصادم ہے کراچی کے اندر, اس سیاسی تصادم کو جو ہے اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ کوئی معاملات سیٹل کرانے ہوں گے, اور جو مہاجروں اور غیر مہاجروں کے درمیان اور سندھیوں کے درمیان جو نسلی تصادم ہے اور جو دوسرے معاشی جو ہے ٹکراؤ ہے, اس کا راستہ, اس کے حل کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا. اور ہمیں سیاسی طور پہ بھی کوشش کرنی ہوگی اور پولیس کی اور ایڈمنسٹریٹو بھی کوشش کرنی ہوگی, لیکن پولیس کو ہمیں بہت مضبوط کرنا پڑے گا. رینجر جو ہے پولیس کی ریٹ قائم کرنا ہوگی. بالکل صحیح کہا آپ نے, کرنا تو بہت کچھ ہوگا, لیکن کیا یہ آسان ہے یا نہیں, یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. آخری 2 منٹ ہے میرے پاس, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ آپ کی اسلامی نظریاتی کاؤنسل والی سٹوری جو ہے وہ ضرور ڈسکس کر لیں. ذرا جلدی سے آپ اگر بتا دیں کہ کیا یہ سٹوری ہے, اور آنر کلنگ پر بات کی. ہاں دیکھیں, سینکڑوں عورتیں جو ہیں وہ پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ہوتی ہیں, اور قتل کرنے والے جو ہیں وہ عام طور پر اس عورت کے اور رشتہ داری ہوتے ہیں. اس لیے جب قتل ہوتا ہے تو مقتول عورت کے اور قاتل مرد کے یا قاتل کے جو ہے وہ وارث ایک ہی ہوتے ہیں. اس لیے جو ہے وہ قتل کے بعد, عورت کے قتل کے بعد جو ہے وہ قاتل کو ورثہ معاف کر دیتے ہیں. وہی ورثہ جو ہے قاتل کے ورثہ بھی ہوتے ہیں اور وہی ورثہ جو ہے وہ عورت کے ورثہ بھی ہوتے ہیں. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے
کہ اسلام جو ہے وہ غیرت کے نام پہ قتل کی اجازت نہیں دیتا، لیکن قوانین میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک قانون میں جو پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے کی ایک بڑی وجہ جو ہے وہ ایسا قانون ہے جس کے تحت جو ہے وہ قاتل بری ہو جاتا ہے، اس لیے اس قانون کو تبدیل کرنا پڑے گا کہ جب غیرت کے نام پہ کوئی عورت قتل ہو تو اور جب ورثہ کامن ہو تو ورثہ کو جو ہے اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ قاتل کو معاف کرے۔ جب تک یہ قانون نہیں بدلیں گے پاکستان میں غیرت کے نام پہ قتل وہ کم نہیں ہوں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی تو ہے لیکن قانون میں ترمیم نہیں ہونی چاہیے آنر کلنگ کے قانون میں، آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی، اگر تو یہ غیر قانونی ہے تو پھر بالکل ترمیم ہونی چاہیے اور اس کو ختم ہونا چاہیے، اور کسی انسان کو کسی انسان کی زندگی لینے کا حق نہیں ہے اس سے بڑا، تو نہ کوئی اخلاق ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی مذہب ہے۔ مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کسی کی ناحق جان نہیں لے سکتے، تو پھر اگر آپ ناحق جان آپ لے رہے ہیں اور پھر آپ ون مین کورٹ کیسے بنا سکتے ہیں؟ واٹ از دس آنر کلنگ بائی دا وے؟ جب ریاست میں ادارے موجود ہیں اور قانون کا سزا و جزا کا ایک برا بھلا نظام تو موجود ہے، اگر ہر انسان اپنا انصاف خود کرنا شروع کر دے تو یہ سماج کہاں چلا جائے گا؟ تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں، اور بہرحال چیزیں بہت جڑی، بہت ہمیں آگے جانا ہے، بہت ہی ہم آگے جانے کی بجائے روز بروز یوں لگتا ہے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح جی انجم صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے تاکہ قاتل کو معاف نہ کیا جا سکے اور اسے سخت سے سخت سزا مل سکے۔ اسی کے ساتھ ہمارا ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ ناظرین کل سیم ٹائم پہ پھر سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔